में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, जिसमें आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जो कि अब से कुछ दिन पहले तक वज़ीर आज़म थे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के, अब उनको वज़ीर आज़म नहीं कहा जा सकता। तौहीन अदालत केस में उनको सज़ा हुई, सज़ा के बाद नाअहलियत हुई और अब रुकन कौमी असम्बली भी नहीं रहे। और उनकी नाअहलियत के बाद अनएक्सपेक्टेडली, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि राजा परवेज़ अशरफ, जो कि कभी विफाकी वज़ीर पानी और बिजली थे, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। और शायद होता ही ऐसा है कि जो हम सोचते हैं वो होता नहीं, और जो होता है वो सोचा नहीं होता। बहुत सी बातें ये हो रही थी कि मखदूम शहाबुद्दीन वज़ीर आज़म होंगे, अहमद मुख्तार होंगे, बैकअप कैंडिडेट में कमर ज़मान कायरा है, लेकिन राजा परवेज़ अशरफ की कोई बात ही नहीं कर रहा था। राजा परवेज़ अशरफ के हवाले से रेंटल पावर प्रोजेक्ट, फिर विफाकी वज़ीर जब पानी और बिजली थे तो बहुत से वादे, बहुत से दावे कि जी दिसंबर 2009 तक बिजली का मसला हल हो जाएगा और इतने मेगावाट बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड में शामिल हो जाएगी और एक दफ़ा फिर जो है वो हमारे मुल्क में बिजली का कम से कम क्राइसिस नहीं होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और यही वो वजह है कि बहुत से लोग बहुत से सवाल उठा रहे हैं कि बतौर वज़ीर तो अपना वादा पूरा नहीं किया, तो बतौर वज़ीर आज़म अपना वादा कैसे पूरा करेंगे। राजा परवेज़ अशरफ का पहला दिन था आज बतौर वज़ीर आज़म, और आज ही पिंडी की अगर मैं बात करूं तो राजा बाजार की मार्केट बंद थी, पिंडी शहर में तोड़फोड़ हुई, एहतजाज हुआ बिजली की बंदिश की वजह से, लाहौर में एहतजाज हुआ बिजली की बंदिश की वजह से, और मुल्क के दीगर हिस्सों में ये एहतजाज जारी रहे। क्या होगा मुल्क का, क्या होगा हुकूमत का, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सरबराह अवामी लीग शेख रशीद अहमद साहब ने। शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। शेख साहब, बुराइयां तो सभी कर रहे हैं और सभी कह रहे हैं कि राजा परवेज़ अशरफ साहब क्या हुकूमत चलाएंगे, उन्होंने अपनी वजारत तो सही से संभाली नहीं और जो वादे किए थे वो तो पूरे किए नहीं। चलें, हम आज थोड़ा सा मामूल से हट के, रिवायत से हट के, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये बताइए कि आपकी नज़र में कोई उनकी तारीफ़ें भी हैं, कोई अच्छे पॉइंट्स भी हैं कि जिन पर बात हो सके। मैंने देखा है कराची में सब लोग खुश हैं, शादियाने बज रहे हैं, देगें पक रही हैं और शरियानी बट रही है कि एक ऐसा मसीहा आ गया है, जमहूरियत को लोग चूम रहे हैं, चाट रहे हैं और उसकी शान में कसीदे कह रहे हैं कि ये जमहूरियत ही है जिसके बलबूते पर मंकीज़ जो हैं वो हुकूमत कर रहे हैं। और वो लोग जिनको तरक्की मिली है उनकी अहलियत की बुनियाद पर उन्होंने इतनी अच्छी प्रोग्रेस की, इतना अच्छा जो उन्होंने तकरीर की कि मैं कारखाने चला दूँगा, मैं खेतियाँ जो है लहला जाएंगी, और क्या बकवास है, सब कौम से ड्रामा है, टोपी ड्रामा है। और अब देखें MPA, पिंडी में भी MPA के घर पे हमला हुआ और शहरों में भी MNAs के घरों पे हमले हो रहे हैं, और रोज़ बरोज़ ये हमले बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि जो एक वक़ार होता है वज़ीर आज़म का, जो इस ओहदे का पास होता है, वो वहाँ गंगू तेली बैठा दिया आपने। क्या बनेगा इस मुल्क का, लोगों को। लेकिन शेख साहब, कोई तो तारीफ होगी उनकी, कोई तो उनका अच्छा किया हुआ काम होगा। मुझे याद नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी कॉलेज लाइफ से तो मैंने इनका नाम नहीं सुना, क्योंकि आज बायोग्राफी में आया कि ये 80 तक सिंध में पढ़ते रहे या क्या हुआ। 2-3 इन्होंने MPA के इलेक्शन लड़े, वो भी हारे, और ये जो इलेक्शन जीता उसमें काफ और एन दोनों के कैंडिडेट थे। और ज़िली नाज़म के वक्त ये हमारे ग्रुप से ये बातें इतनी अच्छी नहीं कहने वाली। इनकी सबसे बड़ी तारीफ़ ये है कि जिस दिन इन्होंने सच बोला वो इनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। और जब ज्योतिषी ने इनका हाथ देखा था तो उसने कहा था कि भाई वो पहले हंसा और फिर रोया। हंसा, उसने कहा किस लिए, उसने हंसा इसलिए हूँ
کہ آپ وزیر اعظم بنیں گے، اور انہوں نے کہا روئے کس لیے؟ اس نے کہا رویا اس لیے جس دن تم سچ بولو گے تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ انہوں نے اتنے دسمبر کے وعدے کیے ہیں کہ اتنے گانے چھپے ہیں چینلوں پہ۔ اب مجھے بتائیں کوئی کوالیفیکیشن ہوتی ہے؟ کائرہ کا کیا جرم تھا؟ میں اگر چوائس ہوتی میری 10 ٹائم بیٹر چوائس تھی کائرہ، کم از کم کوئی بندہ سینسیبل بات کرتا ہے، کوئی بندہ جو ہے جس کا گو وہاں اور بھی انفارمیشن منسٹر رہے ہیں پیپلز پارٹی میں، لیکن ان کا باتیں چھپتی نہیں۔ ایک وزیر کی بو اور خوشبو دیکھیں، ابھی میں پروگرام کر رہا ہوں، کوئی ایسا وزیر اعظم ہو کہ جو 100% بات مانے صدر صاحب کی۔ کائرہ صاحب کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ وہ اپنی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور 70-30 کا ریشو ہے کہ چلیں 70% باتیں مانیں گے لیکن 30% ایسی بھی ہوں گی کہ جن پر اختلاف کریں۔ ان کو ذاتی ملازم کی ضرورت تھی۔ ابھی میں پروگرام آپ کے لیے بیٹھا ہوا تھا تو مجھے لندن سے SMS آیا جی کہ وہ خوشنود لاشاری نے ایفیڈین کیس میں وہاں جو میڈیکل لیو بھیج دی ہے۔ سارے لوگ بھاگ رہے ہیں، جب جہاز ڈوبنے والا ہو تو چوہے پہلے چھلانگے مارتے ہیں، اور ہر آدمی دیکھیں یہ وہ پریزیڈنٹ ہاؤس ہے جہاں حسین حقانی صاحب نے بھی جا کے پناہ لی، پریزیڈنٹ یوسف رضا گیلانی کل تک انہوں نے خبریں لگائی کہ ادھر ادھر رہ رہے ہیں، آج انہوں نے کہا نہیں یہ مقدس ہستیاں ساری پریزیڈنٹ ہاؤس میں رہیں گی۔ آپ مجھے بتائیں کہ قوم کا مسئلے کیا ہیں؟ کسی نے یعنی جو شخص اس حکومت کی نااہلی، ناکامی، تباہی، بربادی اور ملک کی اکانومی کے ڈیزاسٹر کا موجب ہے، اس کو لگا دیا گیا ہے ایز اے پرائم منسٹر، اور جس کے خلاف سپریم کورٹ فیصلہ دے گی اس کو ترہ امتیاز ملے گا، اس کو 17 خدمت ملے گا، اور جس کے خلاف سپریم کورٹ بات کرے گی اس کو ترقی ملے گی، اور جس کی حمایت میں سپریم کورٹ بات کرے گی اس کی تنزلی ہوگی۔ مجھے کوئی شخص یہ بتائے کہ منسٹرشپ میں، ابھی آپ نے خود یہ کہا کہ اتنا ریکارڈ گندا ہے کہ سینکڑوں ارب روپے، اور اس سے بھی دکھ کی بات یہ ہے کہ فیصل صالحات جس نے یہ کیس دیا اور ٹی وی پروگراموں میں انہوں نے اس کے آگے قرآن رکھا، وہ خود اس کو ووٹ دے رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس میرا تو اس بات سے میں اتنا بڑا اعتماد اٹھ گیا ہے کہ یار شیخ صاحب اطلاعات یہ ہیں کہ فیصل صالحات صاحب بطور وزیر بھی حلف اٹھائیں گے، مطلب اس حد تک وہ چلے جائیں گے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کیونکہ پارٹی لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے، پرویز الہی صاحب کا کہنا ہے، تو پارٹی لیڈرشپ کا حکم تو ماننا ہوگا، اگر وہ حکم دے رہے ہیں تو جا کے ووٹ بھی دینا ہوگا اور پھر بطور وزیر جو ہے وہ حلف بھی لینا ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں جو قانون بنائے گئے ہیں کہ آپ خدا کو تو ناراض کر سکتے ہیں، پارٹی لیڈر کو ناراض کریں گے۔ اب اگر آپ اللہ اور رسول کے خلاف ووٹ دیں، اگر آپ آئین کے خلاف ووٹ دیں تو آپ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، اگر خائن آدمی کو آپ ووٹ دیں آپ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، اگر آپ کسی چور، ڈاکو، ڈکیت، قاتل کو ووٹ دیں، لیکن اگر آپ پارٹی لیڈر سے ہٹ کے دیں تو آپ کا نام جو ہے نا جی وہ یعنی ضمیر نام کی چیز اس دور میں اس کو تباہ کر دیا گیا ہے کہ اگر کسی کے اندر ضمیر تھوڑا بہت بھی زندہ ہے تو وہ پارٹی لیڈر کی قید میں، اور اگر پارٹی لیڈر خود بڑا چور ہے، ڈکیت ہے، اور آپ نے اس کی آپ یقین جانیں کہ پرویز اشرف کو پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج میں جہاز پر آیا، مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا شیخ صاحب ہماری دل تو آپ کے ساتھ ہیں، ہماری سوچیں تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ووٹ ہمارا آصف زرداری کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا یہی بات ہے کہ دل آپ کا جو ہے وہ حسین کے ساتھ ہے، تلوار آپ کی یزید کے ساتھ ہے۔ یعنی میرا مطلب ہے آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے یار، مر جانا ہے، یہاں بڑے بڑے لوگ مر گئے، ہماری ہوس ہی نہیں ختم ہوتی، ہمیں کمپنی کی مشہوری اتنی ضروری ہے کہ ہمارے پیچھے ایک لگا ہو کہ جناب علی یہ کیا کہوں، اب چھوڑنے پر ایسے ہی میں غصہ مجھے شیخ صاحب یہ بتائیں، آپ نے کہا بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ صدر صاحب کے کہنے پر ان کی مرضی کے مطابق چلتے ہوئے ووٹ دے دیا راجہ پرویز اشرف صاحب کو، ورنہ بہت سے لوگ ووٹ نہیں دینا چاہ رہے تھے، تو یہ کب تک ایسے چلے گا کہ پیپلز پارٹی کے اراکین جتنے بھی ممبران ہیں وہ صدر صاحب کے کہنے پہ چلتے رہیں گے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کبھی کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب سب ہاتھ کھڑے کر دیں گے اور بغاوت ہوگی؟ دیکھیں اگر لوگ اسی طرح نکلتے رہے، میں سمجھتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی کے جانے سے طوفان تھم نہیں گیا، طوفان بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ طوفان بڑھے گا، اور یہ چاہتے یہ ہیں کہ آئے ان کو ذلیل و رسوا کر کے نکالا جائے، اور یہ طوفان جو ہے جو مسائل سے توجہ ہٹا کر دیکھیں اس ملک میں کیا ہو رہا ہے،
بیسک پرابلم کیا ہے. میں یہ نہیں سوچتا کہ میرے پڑوسی کا کیا مسئلہ ہے, میں یہ نہیں سوچتا میرے دائیں کیا مسئلہ ہے, میں یہ سوچتا ہوں میرا مسئلہ کیا ہے. میں نے اپنا مسئلہ پہلے حل کرنا ہے. شیخ رشید نے پہلے اپنا مسئلہ حل کرنا ہے, پھر قوم کا مسئلہ حل کرنا ہے. شیخ رشید کے لیے قوم وہ گاجر مولی ہے جو اس درخت میں بھی سینچی, اس زمین کے ٹکڑے میں بھی سینچی جا سکتی ہے, اس میں بھی سینچی جا سکتی ہے. شیخ رشید کی سوچ میں ایک قوم یہ موسم خزاں کے وہ پتے ہیں جن کو ڈسٹ بن میں کھاد کے لیے استعمال کیا جائے. ایک رات دلہن کی طرح ان کا ووٹ جو ہے ان کو استعمال کیا جائے, ایک رات دلہن کی طرح ان کو نعرے دیے جائیں. اور اب ان کے پاس اتنی حرام کی کمائی ہے کہ کوئی شریف آدمی سیاست کی طرف دیکھے ہی نہ ہی دیکھے تو بہتر ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید یہ مونکیز گیم اتنی آگے جا رہی ہے کہ اب سوچنا پڑے گا کہ اس گند میں ہاتھ بھی ڈالا جائے یا اس گند سے اپنے آپ کو نکال لیا جائے. لیکن شیخ صاحب کوئی بغاوت ہوگی پیپلز پارٹی میں؟ پیپلز پارٹی میں تو شاید نہ ہو, کیونکہ بغاوت بھی وہ لوگ کرتے ہیں جن کے اندر ضمیر زندہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کنٹروورشل لوگ ڈیلیور کرتے ہیں, جو لوگ سٹیٹس کو کے لوگ ہوتے ہیں, جو ٹھپے پہ ٹھپا لگاتے ہیں, جو لوگ اپنی خواہشوں اور اپنی نوکریوں کے لیے زندہ رہتے ہیں, جو اپنی پروموشنوں کے لیے زندہ رہتے ہیں, وہ ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی. جو لوگ کنٹروورشل ہوتے ہیں, جو متنازع ہوتے ہیں, جو لوگوں کی رائے سے ہٹ کے بات کرتے ہیں, ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے, چاہے ایک دو ہی ہوں. مجھے آج اس ممبر کا نام یاد نہیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے, ایک ممبر تھا پیپلز پارٹی کا, ان کا نام تھا, میں اسمبلی کی کارروائی سننے جایا کرتا تھا. آپ یقین کریں ساری اسمبلی کو اس نے آگے لگایا ہوتا ہے. He was one and alone members from پیپلز پارٹی. اس نے ساری قومی اسمبلی کو آگے لگایا ہوا تھا اور عوام کی بات کرتا تھا, غریب کی بات کرتا تھا, مسائل کی بات. اب یہاں کیا بات کیا جائے؟ یہاں پرنسپل سیکٹری دیکھیں پچھلے دنوں لا سیکٹری لندن میں جا کے بیٹھ گیا علاج کرانے کے لیے, اور یہاں ایک دھما چوکڑی ہو گئی. اب خوشنود لشاری لندن جا کے اس نے لیو دی دی تاکہ ایف ای ڈین کیس میں کوئی مسئلہ ہی نہ بن سکے. دیکھیں آپ شہادتیں مٹائی جا رہے ہیں. سپریم کورٹ کتنے آرڈر دے جی, آپ مجھے بتائیں. لیکن شیخ صاحب آپ نے شہادتیں اور کیسز کی بات کرتے ہوئے رینٹل پاور پروجیکٹس میں نیب نے فصیح بخاری صاحب نے کلیئر کر دیا راجہ پرویز اشرف صاحب کو. یقیناً وہ ہیں ہی شریف آدمی تھے, ان پہ ویسے ہی الزام تھا پرویز اشرف صاحب. یہ تو کسی اور کو کمیشن جا رہی تھی. دیکھیں نا, یہ تو میں نہیں کہہ رہا, فیصل صالح نے ان دی پروگرام, میں نے تو یہ کیس نہیں پڑھا لیکن میں نے وہ کیس سنا ہے. فیصل صالحات نے ان لوگوں کے اور کمپنیوں کے نام بتائے جن کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ سے تعلق ہیں, اور وہ کیوں نہ ووٹ دیتے پھر ان دی اینڈ, کیونکہ یہاں تو ہر ایک کو خطرات ہیں, ہر ایک کا مسئلہ ہے, ہر ایک کا. دیکھیں جب معیار کرپشن ہو اور یہ مقابلہ ہو کہ کون کتنا کرپٹ ہے, کون کتنی حرام کی کمائی کھاتا ہے. مجھے اچھا یاد ہے کہ جنیجو صاحب کے دور میں 2 وزیروں پہ ایلیگیشن تھا. یہ نہیں ہے کہ الزام ثابت ہو گیا یا کیسوں میں گیا. عزیز صاحب کا تھا اور سردار یعقوب کا, معمولی چھینٹیں تھے ان پہ, اور جنیجو صاحب نے ان کو کہا ریزائن. دیکھیں یہ قوم کا معیار کتنا بدل گیا. 10-10 کروڑ روپیہ اکاؤنٹوں سے نکلتا ہے, آتا ہے, جاتا ہے, لوگ محسوس نہیں کرتے. مجھے خود جنیجو صاحب نے ایک دن کہا کہ شیخ رشید میرے گھر 10-20 اخبار آتے ہیں, دیٹس انف. میرے سامنے آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے کہ ان کے گھر 7 یا 8 کلو گوشت آتا تھا. انہوں نے کہا ہم 2 یا 3 بندے ہیں یار, یہ 3 کلو گوشت کافی ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے ہمارے حکمرانوں کی کوئی چیز ہم سے نہیں ملتی. نہ ان کو لوڈ شیڈنگ تنگ کرتی ہے, دیکھیں, نہ ان کے لیے, کیونکہ ان کا مسئلہ نہیں ہے, نہ ان کی بے روزگاری مسئلہ ہے, نہ ان کی اولاد, نہ ان کی فائنینشیل کرائسس مسئلہ ہے. ہم جو لوگ ان کو بدا بنا کے اوپر لاتے ہیں, جو ہمارے مسئلے ہیں وہ ان کے مسئلے نہیں ہیں. جب تک مسائل زدہ لوگ آگے نہیں آئیں گے, جب تک مسائل زدہ لوگوں کو موقع قوم نہیں دے گی, ان چوروں اور لٹیروں کو بار بار لائے گی, تو پھر وہ روئے نہیں. شیخ صاحب پھر اس کا مطلب ہے کہ عوامی مسائل پر آواز اٹھانے والے سارے جتنی بھی سیاستدان یا سیاسی جماعتیں ہیں, جس طرح کہ پی ایم ایل این یا پاکستان تحریک انصاف, چلیں پاکستان تحریک انصاف تو ابھی حکومت میں نہیں آئی, پی ایم ایل این کی بات کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے وہ بھی صرف سیاست چمکا رہے ہیں, عوامی مسائل سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں یہ نہیں کہ لوگ سیاست سمجھتے نہیں ہیں, اپنی سوچ ہے.
لیکن یہ اقتدار کو بھی ایک ہاتھ میں رکھنے چاہتے ہیں، ایک ہاتھ میں تلوار بھی رکھنا چاہتے ہیں حکمران۔ اور دیکھیں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کو